वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तानी मईशत की। वक्तन फ़वक्तन जिक्र होता ही रहता है, अमूमन बहस हो रही होती है कि IMF का प्रोग्राम जो है वो हमें मिला कि नहीं मिला, शरायत हमने पूरी की हैं कि नहीं की। इसी सारे इशू पर और उसके बाद बजट पर क्या असर पड़ेगा, कीमतें कितनी ऊपर जाएंगी, बहस चलती ही रहती है। मगर ऑब्वियसली पिछले चंद सालों से हम ये भी बात कर सकते हैं कि जो एक्सपोर्ट्स हैं या फॉरेन इन्वेस्टमेंट मुल्क में आ रही है वो भी एक बहुत बड़ा इशू है और उस पर भी सबकी नज़र रहती है, गुफ्तगू होती रहती है। इसी हवाले से आज एक बहुत अहम डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान पहुंचा है। सऊदी वज़ीर जो है सरमायाकारी के इंजीनियर खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़, वो 2 रोज़ा दौरे पे पाकिस्तान अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंचे हैं। कहा यह जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान $2 अरब के जो मुआहदे हैं उन पर दस्तखत का इम्कान है। ये मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं ये काफ़ी वाइड स्प्रेड हैं। ये भी कहा जा रहा है कि वो अब जब यहाँ आएंगे तो वफ़द 11 अक्टूबर को नेशनल ऑब्जर्वेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा भी करेगा। उसके साथ साथ अस्करी हुक्काम और हुकूमत के नुमाइंदों से भी मुलाकात है। अब ये इन्वेस्टमेंट क्या है? G2G है जिसका हम पहले ज़िक्र सुनते रहे थे काफ़ी अरसे से कि 25 बिलियन का भी नंबर सामने आया था, या ये बिज़नेस टू बिज़नेस है। व्हाट इज़ हैपनिंग है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब, माहिर मुआशियात हैं शो। सर डॉक्टर साहब, बहुत जिक्र हो रहा है सऊदी डेलीगेशन जो आ रहा है, कितनी अहम है ये मुलाकात? सर देखिए, इस वक्त हमें SCO मीटिंग, सऊदी डेलीगेशन और ख़ित्ते की जो ओवरऑल सिचुएशन है उसके तनाज़ुर में इन सारी चीज़ों को देखना होगा। SCO मीटिंग जिसमें कि चाइना और रशिया, ईरान और बाकी ऑब्जर्वर पार्टनर्स और डायलॉग पार्टनर्स जहाँ पे होंगे, उनकी पाकिस्तान में मौजूदगी जो है वो बहुत अहम है। और इसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान ना सिर्फ ये कि अपनी इकनॉमिक डिप्लोमेसी बल्कि जो एक स्ट्रेटेजिक जो उसका रोल है जो कि मिडल ईस्ट में वो एक्सटेंड कर सकता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सऊदी डेलीगेशन को भी हमें ये मुआशी तनाज़ुर में तो देखना ही है, हमें इसकी जियोपॉलिटिकल अहमियत को भी देखना होगा कि इस वक्त जबकि मशरक़ वस्ता में इसराइल की जारहियत जो है वो जारी है, ईरानियन प्रेसिडेंट ने सऊदी अरब का दौरा किया, बाकी जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज थे उनका दौरा किया, तो वहाँ पे पाकिस्तान जो है वो डॉक्टर साहब, बट माफ़ करिएगा आपकी बात मैं काट रही हूँ, बट जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट का जिक्र हो रहा है, $2 बिलियन का नंबर सामने आया है। अगर आप इस पे कोई रोशनी डालें, जियो पॉलिटिक्स, तो ऑब्वियसली उसके अंदर पाकिस्तान का एक बहुत अहम रोल है। आई डोंट थिंक एनीबॉडी डिनाइज इट। तो मैं उसी पे आना चाह रहा था कि उसकी वजह से पाकिस्तान एक दफ़ा से जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेस बनता जाएगा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो आए, यानी सऊदी इन्वेस्टर्स जो हैं वो आए और आके पाकिस्तान के साथ ना सिर्फ सऊदी हुकूमत जो है वो अपने बिजनेस टू बिजनेस बल्कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और कमर्शियल जो ताल्लुकात हैं उनको दोबारा से रिवाइव करे और उनको स्ट्रेंथन करे। तो जो मैंने पहले तमहीद बांधी थी पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस के बारे में, तो उसके बाद सऊदी डेलीगेशन का आना और जो हमारे साथ एक उम्मीद की जा रही है कि कुछ बिजनेस डील साइन होंगी, वो एक इम्पॉर्टेंट ओमन है, पॉजिटिव ओमन है। और मेरा ख्याल है कि ये डॉक्टर साहब, बट ये बताइए कि ये हम अभी सिर्फ उम्मीद कर रहे हैं या ये देयर आर सम कॉन्क्रीट डील्स जो पाइपलाइन में है? मैं इसलिए पूछना चाह रही हूँ क्योंकि जो इतलात मीडिया चैनल्स पे आई वो ज़रा जिसको हम कहते हैं ना कि वेग सी थी, तो उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो क्या MOUs साइन हो रहे हैं, इनिशियल गुफ्तगू हो रही है सऊदी बिजनेसेस के साथ, या फाइनल यहाँ अब कॉन्ट्रैक्ट साइन होने लगे हैं? डेलीगेशन किस मकसद से या किस लेवल पे ये बात हो रही है? देखिए, वजारत सरमायाकारी जो आएगा, एक तो जाहिर है कि उसमें मैं समझता हूँ कि रेकोडेक की जो डिस्कशन है वो लाजमी होगी। दूसरा जो इस वक्त
آلریڈی SIFC اور حکومت کے جو انیشیٹیوز چل رہے تھے مڈل ایسٹرن پارٹنرز کے ساتھ انکلوڈنگ سعودی عربیہ، ان پہ کچھ بات آگے چلے گی. شاید جو فائنل کانٹریکٹ جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ تو اس وزٹ میں نہیں ہوں گے، لیکن یہ کم از کم ایک پروسیس جو ہالٹ ہو گیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے چند ماہ پہلے بھی سعودی ڈیلیگیشن بڑے ہائی پروفائل جو تھے پاکستان تشریف لائے تھے، اور بہت سے معاہدات پہ MOUs جو سائن ہوئے تھے. اس کے بعد پھر ایک لمبا عرصہ اس پہ ایک سائلنس رہی تھی، اور اب دوبارہ سے یہ چیزیں جو ہیں یہ ریوائیو ہو رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ دیر آج درست آئے، کم از کم اس پہ جو پروگرس ہونا ہے وہ بذات خود ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. تو میں یہ تو اس سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ اور اگلے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو 2 بلین کا فگر ہے، کیا یہ اس ایسٹیمیٹ پہ ریکوڈیک کا، کیونکہ آپ نے ذکر کیا ریکوڈیک بھی انکلوڈیڈ ہے اس 2 بلین کے ایسٹیمیٹ میں، یا آپ کے خیال میں 2 بلین فرق ہے اور ریکارڈ پہ کوئی بات ہوئی تو دیٹ ول بی این ایڈیشنل نمبر؟ چونکہ ابھی تک اس پہ کوئی ڈیٹیل نہیں آئی ہیں، لیکن دیکھیں 2 چیزیں پائپ لائن میں تھیں سعودی عرب کے ساتھ اور لمبے عرصے سے چلتی آ رہی ہیں. ایک آئل ریفائنری کا جو پروجیکٹ ہے، دوسرا ریکوڈک کا پروجیکٹ ہے، اور اس کے بعد جو مختلف نئے انیشیٹو جن پہ ڈسکشن چل رہی ہے، انکلوڈنگ جو سعودی ویژن ہے جس میں کہ وہ سروسز سیکٹر کو جو ہے اپنی GDP کا محور بنانا چاہ رہے ہیں، اور اس میں دوست ممالک جو ہیں جہاں جہاں پہ سپورٹ کر سکتے ہیں وہ ان کی سپورٹ لینے کو تیار ہیں. تو یہ کل اور پرسوں میں پتہ چلے گا. لیکن یہ جو 2 ایگزسٹنگ پائپ لائن میں چیزیں ہیں، ریفائنری کا منصوبہ اور ریکوڈک کا، یہ تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ لازمی طور پہ اس پہ کوئی ڈسکشن ہوگی، اور شاید ہمیں اس میں کچھ فردر جو پازیٹیو پروگریس ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آئے. ڈاکٹر صاحب ویری کوئکلی، جو ریکوڈیک کا ایشو ہے اس کے اوپر جو آبویسلی کافی ایشوز تھے، کیونکہ کچھ اونرشپ جو ہے وہ ایک فورن کمپنی کے پاس ہے، پھر وفاقی حکومت کے پاس ہے، بلوچستان حکومت کے پاس ہے. اور ایشو جو ایٹ لیسٹ میڈیا رپورٹ سے سمجھ آیا وہ یہ تھا کہ سعودی شیئر خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، تو وہ کیا وفاقی حکومت کا حصہ ان کو بیچا جائے گا یا بلوچستان کا؟ یہ معاملہ سیٹل ہو گیا ہے سر، یا آپ ایکسپیکٹ کریں کہ اس پہ بھی گفتگو ہوگی ان 2 دنوں میں؟ دیکھیے وفاقی حکومت اپنے شیئر جو ہے ان کو تو ٹرانسفر کر سکتی ہے. بلوچستان کا 2 دنوں میں حل نہیں ہوگا، لیکن اس پہ بات چیت ضرور ہوگی. لیکن آپ کے کوسچن کا جو کرکس تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو پاکستان پچھلے دنوں جس ٹرموائل سے انٹرنل ٹرموائل سے گزر رہا تھا، اور جو کراچی کا افسوسناک واقعہ ہوا، اس کے بعد سرمایہ کاری وفد وزیر سرمایہ کاری کی قیادت میں سعودی وفد کا پاکستان آنا بذات خود ایک بہت امپورٹنٹ خبر ہے. اور یہ امید جو ہے وہ برقرار رہتی ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے پاکستان کو ابھی بھی ایک انویسٹمنٹ اپرچونٹی کے طور پہ دیکھتی ہے، اور دوست ممالک پاکستان کو اس طرح کے جو ڈومیسٹک کرائسس جن سے وہ سیکورٹی کرائسس جس سے کہ وہ گزر رہا ہے اس میں قطعی طور پہ پاکستان کا ساتھ نہیں چھوڑے. تو میرا خیال ہے کہ اور کچھ نکلے نہ نکلے ان 2 دنوں میں یہی ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور ہمیں اس کو چیلنج کرنا چاہیے. اٹس این امپورٹنٹ سمبولک وزٹ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہم وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو سینئر سیاستدان مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے ایک پٹیشن دائر کی ہے کورٹ میں. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے حصے میں ہم ذکر کریں گے آئینی ترمیم کا. اس حوالے سے روز ہی کوئی نہ کوئی اطلاع، کوئی خبر، کوئی افواہ جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے کہ آئینی ترمیم ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، مؤخر کر دینا ہے اس کو، اس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن رہا ہے یا نہیں بن رہا، باقی کیا اس میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں کہ نہیں. مگر ابھی تک کسی چیز پہ بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں واضح طور پر کسی کو معلوم نہیں ہے. شاید جو سیاستدان ہیں جو مسودے کو ڈسکس کر رہے ہیں ان کے پاس یہ تفصیل ہے. اور اسی حوالے سے آج یہ اطلاع آئی کہ جو معروف اور سینئر سیاستدان ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کر دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم ہے 26ویں آئینی ترمیم، اس کو پبلک کیا جائے،
اس کی ساری تفصیلات جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے اور پھر وقت بھی دینا چاہیے تاکہ لوگ بھی اس پر بات کر سکیں, ڈیبیٹ کر سکیں اور اس کے بعد یہ پاس ہو. اس سارے موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود بنواس کھوکھر صاحب, سینئر سیاستدان. ویلکم ٹو دی شو سر. بہت بہت شکریہ سر. آپ بیچ میں کہاں کود پڑے سارے معاملے میں؟ دیکھیے, آپ کا کودنا اس لیے پڑا کہ آپ کا میرا جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سب کا حق ہے کہ وہ یہ جانیں کہ ان کے متعلق جو قانون سازی ہو رہی ہے, ان کا نام لے کر جو آئین سازی ہو رہی ہے وہ ہے کیا, اس کو 7 پردوں کے پیچھے آپ نے کس لیے چھپا کر رکھا ہے. اگر اس کے اندر یہ چیز ہے کہ آپ آرٹیکل 199 اس کے اندر سے ختم کر رہے ہیں تو یہ ہر پاکستانی کو افیکٹ کرتا ہے, پورے پاکستان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے لوگوں کو. جہاں کہیں کوئی سرکاری محکمہ ان کے ساتھ زیادتی کرے ان کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ 199 کے تحت فوراً رٹ لے کے کورٹ میں پہنچ جائیں, ہائی کورٹ میں پہنچ جائیں. اگر آپ اس اختیار کو ختم کرنے کی بات کریں گے, آپ آرٹیکل 8 میں امینڈمنٹ کرنے کی بات کریں گے, اگر آپ سویلینز کے ملٹری ٹرائلز کی بات کریں گے, آپ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا کے سپریم کورٹ کی پاورز کو کلپ کرنے کی بات کریں گے, آپ ججز کو روٹیشن پہ پھینکنے کی بات کریں گے, یہ ساری چیزیں ہمیں, مجھے, آپ کو جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو افیکٹ کرتی ہیں. اور یہ کوئی انہونی استدعا نہیں کی میں نے. 18ویں ترمیم جس وقت ہوئی اس وقت پبلک کو موقع دیا گیا کہ آپ آئیے اور اپنی رائے دیجئے, تجاویز دیجئے کہ ہم کس طریقے سے اس قانون سازی کو بہتر کر سکتے ہیں. کھوکھر صاحب, ٹو پلے ڈیولز ایڈوکیٹ, جب وہ بھی 18ویں ترمیم ہوئی تھی زیادہ تر تو پروسیس جو تھا وہ بند کمروں دروازوں کے پیچھے تھا. آخر وقت پہ پارلیمنٹ میں لایا گیا اور وہاں بھی کوئی خاص ڈیبیٹ نہیں ہوئی کنسیڈرنگ کتنی وہ ایکسٹینسو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی. موقع تو فراہم کیا گیا نا, کیا پبلک کو موقع نہیں فراہم کیا گیا؟ صحیح, اخباروں میں اشتہار دیے گئے, اشتہار دے کر ہر اخبار کے اندر کہ اگر آپ کی کوئی رائے, کوئی تجویز ہے جو آپ آئینی ترمیم کے حوالے سے چاہتے ہیں تو آئیے کمیٹی کے اندر آئیے, وہاں پر پہنچائیے ہمیں, یا خط لکھ کر بھیج دیجیے. ایک موقع تو دیا گیا, ٹھیک ہے, ایک کمیونیکیشن کا چینل تھا. اور دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر قانون سازیاں اور اہم قانون سازیاں ہوں ان میں سے پبلک کی رائے طلب کی جاتی ہے. یہاں پر تو حال یہ ہے کہ نہ سینیٹرز کو نہ ایم این ایز کو ان کو خود نہیں پتا کہ کیا آ رہا ہے. جو ووٹ کرنے بیٹھے ہوئے تھے اس رات کو ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ کیا آ رہا ہے. تو اب اس ماحول میں ہم, یہ صرف اتنی استدعا ہے ہماری کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ کیا ہو رہا ہے, اور اگر لوگ اس کے اوپر رائے, جتنا آپ پروسیس کو براڈ کریں گے, اس کے اندر لوگوں کی کنسلٹیشن شامل کریں گے, اتنا ایکسیپٹیبل ہوگا, ورنہ کون مانے گا. آپ یہ بھی چاہ رہے ہیں اکارڈنگ ٹو دی پٹیشن کہ پھر وقت دیا جائے اس کو ڈیبیٹ کرنے کا؟ جی ہاں بالکل. دیکھیں نا, جو پروسیس ہے وہ پروسیس تو فالو, اس میں ہم یہ تو نہیں, میں کم از کم یہ تو بالکل نہیں کہہ رہا کہ پارلیمنٹ قانون سازی نہیں کر سکتی, اس کو روکا جائے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آئین سازی کرنا پارلیمان کا حق نہیں ہے اور اس کو روکا جائے, یہ تو میں بالکل نہیں کہہ رہا. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پروسیس کو آپ ٹرانسپیرنٹ کریں, لوگوں کو بتائیں کہ یہ کیا قوانین آپ بنانے چلے ہیں, کیا تبدیلیاں لے کر آ رہے ہیں, اور لوگوں کو موقع دیجئے کنسلٹیشن کا. تو مصطفیٰ صاحب, یہ تو اب اطلاع آ رہی ہے کہ شاید یہ جو آپ نے ذکر کیا آرٹیکل 8 کا اور آرٹیکل 199 کی, یہ شاید نکال دیا ہے, جو نیا اپیرنٹلی مسودہ ہے. میں یہی کر سکتی ہوں, میں ایئر کوٹ سی لگا سکتی ہوں کہ مجھے کچھ بھی نہیں. اگر وہ چیزیں لیٹ سپوز کہ اگر واٹر ڈاؤن کر دی, ساتھ ہی ساتھ آپ نے ایک نئی چیز کر دی کہ آپ نے, جو پاکستان بار کاؤنسل نے, اب کل فاروق نائک صاحب میرے ساتھ ایک ٹی وی پروگرام میں تھے, تو انہوں نے وہاں پہ انکشاف کیا کہ جی ہم نے یہ تجویز دی ہے کہ 65 سے 68 سال عمر کی جائے جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جج صاحبان ہوں گے ان کی. تو صاف ظاہر ہے کہ یہ 65 سے 68 آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ آپ اس کے ذریعے عدلیہ کی جو تھوڑی بہت آزادی ہے, چند رمق شاید ہو, اس کو بھی آپ سبٹاج کرنے جا رہے ہیں. ان جج صاحبان کے سامنے ہمیشہ یہ چیز ہوگی کہ اگر ہم نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جج لگنا ہے تو ہم حکومت کے خلاف فیصلے نہ دیں. ان کے سامنے آپ نے ایک پرماننٹ گاجر لٹکا دی کہ فیصلے ٹھیک کرو گے تو پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جاؤ گے, 2-3 سال ایکسٹرا مل جائیں گے, 2-3 سال ایکسٹرا مل جائیں گے. تو یہ پاکستان کی جو تباہی اور بربادی میں ایک بہت بڑا حصہ ہے, وہ ان نوکری ختم ہونے کے بعد ایکسٹینشنز اور ری اپوائنٹمنٹ کا ہے. جی بالکل, ہمیں پرنسپلی ان کو ختم کرنا پڑے گا. بھائی آپ نے 65 سال سرو کر لیا, 62 سال آپ نے سرو کر لیا, آرمی چیف کے عہدے پہ آپ نے رہ لیا, چیف جسٹس کے عہدے پہ آپ نے رہ لیا, چیئرمین آپ سی رہ چکے, بس ختم کریں, جان چھوڑیں. سینیٹر صاحب, یہ ویسے تھوڑا سا اگر سیاستدانوں پہ بھی اپلائی کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ پرائم منسٹر سرو ہو گئے تو اس کے بعد اب دوسری پوزیشن لے کے, ویسے حرج کوئی نہیں ہے. I mean it's worth considering. اور جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی تو اس وقت مسلم لیگ نون کی جانب سے تو جو سب سے بڑی ڈیمانڈ تھی وہ تھی یہ
کہ جو 2 دفعہ تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے پہ پابندی ہے اس کو ہٹائیں. اور اس کے پیچھے انہوں نے باقی ہر چیز مان لی. اور اس وقت ان کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ جی نیب کو ختم کریں, یہ 62 63 ان کو ختم کریں, یہ جو صادق اور امین ہے اس کو ختم کریں. وہ نہیں مانے اس وقت, تو بعد میں بھگتنا پڑا. اور جب تیسری دفعہ کی وہ ہم نے شک ہٹا دی تو لیڈران کو بھی بھگت رہے ہیں ابھی تک. وہی تو میں کہہ رہی ہوں نا کہ مطلب کہ ایک کے بعد دوسری لیکن جو سیاستدانوں کا جو ڈیموکریسی میں جو ہماری جو جمہوریت ہے اس کے اندر جو ہمارے اپنے قصور ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں. بالکل صحیح. اس آئینی ترمیم کو جو سوچا گیا اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس بلا لیے گئے کہ ہم ایسے کر لیں گے, وہ کیوں ممکن ہوا؟ کیونکہ ہم منٹ میں ایک لیجسلیشن پاس کر کے ہم نے یہ پیغام دیا تھا کہ جناب ہم ہر قسم کی خدمت کے لیے تیار ہیں. صرف ایک طرف ہی ہم خدمت کرتے ہیں. جی ہاں, اور ان کے متعلق بھی چیزیں تھیں جی اس آئینی ترمیم میں. تو اب گزارش یہ کہ ہم اس ملک کو اگر ہم نے اسی طرح چلانا ہے تو پھر یہ کچھ چیزوں کے اندر بگاڑ اتنا زیادہ پیدا ہو جائے گا, ایکسیپٹیبل چیزیں نہیں رہیں گی لوگوں کے لیے. آج بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے حالات آپ دیکھ لیں. Do you think anybody cares? If they don't care تو پھر we doomed. جی ہم تو اسی لیے یہ جو چیختے چلاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ جناب توجہ دیجئے, اب یہ وہ پاکستان نہیں رہا کہ آپ اس کو بند کمروں سے چلا سکیں گے. اچھا مصطفیٰ صاحب یہ بتائیے گا, تو یہ بھی تو کچھ اطلاعات ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رؤف حسن صاحب گزشتہ روز آئے ہوئے تھے تو وہی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے بھی سنا ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں اور ان کی جماعت ہے, اس نے یہ فیصلہ کیا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے بہتر ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیا جائے ود ان دی ایگزسٹنگ سپریم کورٹ. کیا آپ کو کوئی اس طرح کی تفصیل معلوم ہے؟ آئی مین دس از اگین اے ریومر, جیسے 199 ہے یا کچھ ہے, بٹ سنا ہے آپ نے کوئی دس ساؤنڈ لائک اے موسٹ سینسیبل آئیڈیا؟ دیکھیں کچھ میرے خیال سے 60 کے قریب ٹی وی چینلز ہیں, ہر ٹی وی چینل پہ اگر 3 ٹاک شوز ہیں تو 180 کے قریب ٹاک شوز روز ہو رہے ہیں, اور ہر ٹاک شو کے اندر مجوزہ آئینی ترمیم اور اس کی شکیں ڈسکس ہو رہی ہیں, پتہ کسی کو کچھ نہیں ہے. یعنی کہ وہ پلازیبل ڈینائبلٹی بھی رکھی ہوئی ہے کہ اگر ہم نے کوئی چیز اس کو سائٹ پر کرنا ہے تو وہ بھی ہم کر دیں. آپ ٹرانسپیرنسی کیوں نہیں لے کر آتے؟ آپ لوگوں کے سامنے حکومت نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ اگر اس نے یہ آئینی ترمیم کرنی ہے, پیپلز پارٹی نے یہ تاج اپنے سر پر پہنا ہے تو لائے سامنے. نہیں گھبراتے کس چیز سے؟ حکومت تو میرے خیال میں سائٹ پہ ہو گئی ہے. اب تو صرف بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ ذمہ داری لگتا ہے قبول کی ہوئی ہے. I can't remember the last time اسحاق ڈار صاحب یا اعظم نذیر تارڑ صاحب, جو آپ کو یاد ہے پچھلی ایفرٹ سے پہلے بہت ہمیں نظر آتے تھے ہر وقت بتاتے ہوئے کہ کیا ہے, وہ تو غائب ہو چکے ہیں. دیکھیں نا, اب اگر پیپلز پارٹی نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے تو پیپلز پارٹی کی تو پھر ایک تاریخ ہے کانسٹیٹیوشن میکنگ کے حوالے سے. کوئی ایک جمہوری اور اس چیز کے اوپر ایک تھوڑی سینسٹیو ہے پیپلز پارٹی, چلے آپ ایٹ لیسٹ یہ کہہ سکتے ہیں. تو وہ جتنی کچھ تھا وہ سارے کو بھی آج آپ ضائع کر رہے ہیں. یہ تو پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہیں دکھی ہیں. آپ نے رضا ربانی صاحب کا وہ خط دیکھا؟ جی بالکل, ان کی جو پریس سٹیٹمنٹ تھی اس کے اندر انہوں نے کیا کہا. اب رضا ربانی صاحب 18ویں ترمیم جو ہے اس کا پورا کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ وہ کس طریقے سے انہوں نے کنسنسس کریٹ کر کے اس کو پاس کرایا. اور بہت پارلیمنٹ کی ہسٹری میں میرے خیال میں بڑا ایک اچھا موقع تھا, ہسٹوریکل مومنٹ. اور رضا ربانی صاحب کا پھر اس حوالے سے ایک بڑا نام بھی ہے. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ رینیگیٹ ووٹس لے کر آئینی ترمیم نہیں کر سکتے, آپ لوگوں کو دوسری جماعت سے توڑ کر جو آئینی ترمیم کریں گے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. تو یہ کس طرح کے آپ کام کر رہے ہیں؟ اس کے بغیر تو پھر آپ کا اگر رضا ربانی صاحب کی بات پہ ہم یقین کر لیں تو پھر تو امینڈمنٹ ہو ہی نہیں سکتی نا. نہیں ہو سکتی نا. تو اب ہم جس پارلیمنٹ کی لیجٹمیسی نہ ہو, اگر آپ اس کو مزید کنٹروورشل بنائیں کہ آپ نے 63A کا فیصلے کا انتظار کر رہے تھے, آپ نے لوگ دوسری جماعتوں سے توڑنے ہیں, ان سے ووٹ لینے, کون مانے گا؟ کہیں دنیا میں ایسا ہوتا ہے؟ اور اختر مینگل صاحب ایک جماعت کے سربراہ ہیں, آن ریکارڈ ہیں کہ ان کے جو 2 سینیٹرز ہیں ان کے گھروں پہ وہ چیخ رہے ہیں کہ میرے سینیٹرز کو بچاؤ, ان کے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں. نہیں, اور وہ پی ایم ایل این والے آف دا ریکارڈ تو یہ کہتے تھے کہ وہ تو ہمارے ساتھ میٹنگ میں موجود تھے جہاں یہ پبلک میں بات کر رہا ہوں کہ جو پبلکلی ان کی سٹیٹمنٹس ہیں, ان کے سینیٹر صاحبان کے گھروں کے اوپر چھاپے پڑنا شروع ہو گئے کہ ہمیں ووٹ دو. تو سر بٹ اگر وہ پاس کر لیں گے تو مطلب کہ کیپنگ ان مائنڈ دا کانٹیکسٹ, آئی اگری ود یو, بٹ میں ویسے کہہ رہی ہوں کہ کون سی کوئی ایسی اگر چیز ہوئی ہے جس پہ ہم نے تنقید کی ہے کہ یہ ایتھیکلی صحیح نہیں ہے, جمہوری طور پہ طریقہ صحیح نہیں ہے, تو کس نے روک لیا ہے اس کو؟ تو آپ کے خیال میں آج کوئی اگر آئینی ترمیم اس طرح پاس کریں گے تو کوئی روک سکے گا؟ دیکھیں اگر کر لیتے ہیں
اس سے پہلے تو اس کے خلاف آواز اٹھانا, اس کے خلاف تگ و دو کرنا, وکلاء تنظیمیں احتجاج کر رہی ہیں, کنونشنز ہونا شروع ہو گئے ہیں. اسلام آباد میں وکلاء کا ایک بڑا کنونشن ہوا. اس سے پریشر تو ایک کریٹ ہوتا ہے, اور اگر وہ ایک پریشر کو حکومت خاطر میں نہیں لاتی تو پھر ظاہری بات ہے پھر ہمارے پاس ایک اور اپنا آئینی حق تو ہے احتجاج کرنے کا, تو پھر وکلاء باہر نکلیں گے. You think سب جی کہتے ہیں کہ میں نے جو وکلاء ڈیوائیڈ ہوئے ہیں. دیکھیں وکلاء بالکل ڈیوائیڈ نہیں ہوئے ہیں. جو یہ پاکستان بار کاؤنسل اور ادھر ادھر کے آپ یہ لوگ دیکھتی رہتی ہیں, اصل جو طاقت ہے وہ ڈسٹرکٹ باز کے پاس ہے. جس وکیل نے نکلنا ہے وہ وہاں پر بیٹھا ہے, اور وہاں پر اس وقت جو ینگ لائرز ہیں ان کی تعداد میں پچھلے 10 سالوں میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے, اور وہ بڑے سینسٹیو ہیں, اور بے روزگاری ویسی بڑی عروج پر ہے, کلائنٹس ہیں کوئی نہیں, کاروبار اور ہر چیز, بڑا اچھا موقع ہے باہر نکلنے کا. تو وہ لوگ تیار بیٹھے ہیں, اور یہ جو اور بڑا ری ایکشن ہے ان لوگوں کے خلاف بھی کہ جو وکلاء کے نام پر جو نمائندگی کر رہے ہیں. یہ ابھی بار کے الیکشنز آ رہے ہیں نا, سپریم کورٹ کا الیکشن, سپریم کورٹ بار کا الیکشن ہے, ہر بار کا الیکشن ہے اگلے 2 مہینے میں. پتہ چل جائے گا کہ جو لوگ اس آئینی ترمیم کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے ساتھ وکیل کرتے کیا. چلیں, بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت. ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے آئینی ترمیم کا. ابھی بھی بریک سے پہلے بھی ہم اس پر بات کرتے رہے تھے, مگر اب ہم جاننے کی کوشش کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف. پچھلا جو ایک کوشش ہوئی پارلیمنٹ میں جو ناکام رہی اس ترمیم کو پاس کرنے کی, اس کے بعد سے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ ساری ذمہ داری جو ہے آئینی ترمیم کی یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے. حکومت اب کیا کر رہی ہے یا نہیں کر رہی کچھ معلوم نہیں ہے, نظر نہیں آتی. ان کی وہ جو ایک کمیٹی تھی جو بنائی گئی تھی, جو پہلے مختلف لوگوں سے اور پولیٹیکل پارٹیز سے مذاکرات کر رہی تھی, ملاقاتیں کر رہی تھی, مگر پاکستان پیپلز پارٹی بہت متحرک نظر آتی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کافی انٹرویوز بھی دیے ہیں جہاں انہوں نے اپنا موقف جو ہے اس کو سامنے رکھا ہے. انہوں نے صحافیوں سے بھی ملاقاتیں کی ہیں, اور پیپلز پارٹی کے جو سینئر لیڈر ہیں نوید قمر صاحب اور شیری رحمان صاحبہ, انہوں نے بھی سول سوسائٹی کے مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں اور ان سے اس سارے معاملے پہ مشاورت بھی کی ہے اور پیپلز پارٹی کا موقف بھی دیا ہے. اس سارے موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید نوید صاحب, رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی اور سابق وفاقی وزیر. ویلکم ٹو دی شو سر. نوید صاحب بتائیے سر, اگر ہم گفتگو یہاں سے شروع کریں کہ اب لگ یہ رہا ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے. آپ لوگ ہی ملاقاتیں کرتے نظر آ رہے ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اس پہ انٹرویوز دیتے, لوگوں سے گفتگو کرتے نظر آ رہے ہیں. جو حکومتی ایک کمیٹی تھی جس میں اسحاق ڈار صاحب تھے, اعظم نذیر تارڑ صاحب تھے, محسن نقوی صاحب تھے, وہ اگر کہیں اس وقت ان کا کام جاری بھی ہے تو وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. عارفہ, پہلی چیز تو یہ کہ پیپلز پارٹی کا اپنا ایک ایجنڈا ہے اور اپنا منشور اور جو کہ روٹیڈ ہے چارٹر آف ڈیموکریسی میں, اس کے مطابق ہم نے اپنا ایک پروپوزل دیا ہے ایز این آلٹرنیٹ. جو بھی حکومت فلوٹ کر رہی تھی, حکومت نے کبھی ڈرافٹ تو ایسا سچ نہیں پیش کیا, لیکن جو آئیڈیاز وغیرہ آ رہے تھے اس کے برعکس پیپلز پارٹی نے جو اب تو وہ ڈرافٹ شیپ میں بھی آ گیا ہے, لیکن جو آئیڈیا فلوٹ کیا کہ بھئی ان ساری چیزوں کا سلوشن جو ہے وہ ہے ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے میں, کہ اس سارے انٹرپریٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشن کے جو ایشوز ہیں وہ اس کورٹ کے پاس جائے, that should exclusively be looking at it, whereas جو نارمل کورٹس ہیں, ہائی کورٹ اینڈ سپریم کورٹ, that should be looking at the regular appellate جو فورم ہوتا ہے, جس میں اب تو کئی ہزاروں جو ہیں کیسز بیک لاگ میں آ گئے ہیں اور لوگوں کو کئی سالوں تک ان کی باری نہیں آتی کسی ایون بیل میٹرز کی بھی, لیکن اور اپیلیٹ میٹرز کی بھی. تو ان دونوں چیزوں کو سیپریٹ کیا جائے, یہ ہمارا آئیڈیا ہے. سی او ڈی میں بھی لکھا ہوا ہمارا چارٹر آف ڈیموکریسی جو تھا,
اور اس کے بعد ہمارے ہر مینیفیسٹو میں بھی ہوتا ہے. تو ہمارا خیال ہے کہ معاف کریے گا اگر میں آپ کی بات یہاں کاٹ سکوں سر کہ یہ تو صحیح ہے، مگر سر مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ جب پارلیمنٹ جس دن بیٹھی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ پاس ہوگا، اس کے بعد ایک جو مسودہ سامنے آیا اس میں بہت سی اور چیزیں بھی تھیں جس کی وجہ سے بہت تنقید بھی ہوئی، بہت سی افواہیں بھی گردش کی. اب آپ لوگ ہوں یا پی ایم ایل این ہو یا جے یو ایف اے ہو، کوئی مسودہ اگر آپ لوگ ہم سے شیئر کر لیں گے تو وہ سم آف کہ وہ جو تحفظات ہیں، جو لوگوں کی پریشانیاں ہیں، وہ ایڈریس ہو جائیں گی. پہلی چیز تو یہ کہ سوری اس وقت بھی کوئی ایسا مسودہ نہیں تھا جو کہ کوئی کسی اتفاق رائے والا ہو، اور اسی وجہ سے چیزیں فیل ہوئی. میرا خیال ہے کہ وہ ویری سیریس مس ہینڈلنگ تھی گورنمنٹ کے اینڈ پہ. لیکن جو ہم کہہ رہے ہیں جو باتیں وہ تو کافی اس کو سمپلیفائڈ کر کے، جو میں بتا رہا ہوں پرائمری گول جو ہے، ایک تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، اور دوسرا ایک جو کانسٹنٹلی ہمارا ایشو رہا ہے اپوائنٹمنٹ آف ججز کے بارے میں، کہ اس کو زیادہ بیلنسڈ ہونا چاہیے. ایون 18th امینڈمنٹ کے ٹائم پہ بھی جو ہم نے دی تھی وہ اچھا خاصا واٹر ڈاؤن ہوا تھا، بیکاز پیپل ہو ور سپورٹنگ افتخار چودھری ایٹ دیٹ ٹائم ڈڈ ناٹ وانٹ کہ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی ڈائیورژن ہو. اس کے بعد سونے پہ سہاگا یہ ہوا افتخار چودھری صاحب نے Sir, who was supporting افتخار چودھری at that time? Sorry? آپ نے کہا نا sir, the people who were supporting افتخار چودھری at that time didn't want it to happen. تو میں پوچھوں who were the people who were supporting افتخار چودھری at that time? PMLN was supporting him. PMLN was the primary party supporting him, لیکن it was not just PMLN. Even other pro-establishment parties of the time were not favoring us to in any way diversify this. جو اوریجنل کانسیپٹ تو یہ تھا کہ جیسے دنیا میں ہوتا ہے ججز اپوائنٹمنٹ جو ہے اس میں پارلیمنٹ کا ایک رول ہوتا ہے، ہیئرنگس ہوتی ہیں، سب چیزیں. یہاں یہ سمجھا گیا جو آج پھر یہی ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے، بیکاز پرسن اسپیسیفک ہو جاتے ہیں. جی افتخار چودھری بیٹھا ہے تو ہمارا جج ہے، یا آج جیسے کہتے ہیں کہ تو سر ابھی بھی تو مسئلہ یہ تنقید یہی ہو رہی ہے نا کہ پرسن اسپیسیفک اس دفعے بھی تو ہو گیا. عارفہ یہی تو مشکل ہے. اب ہر چیز قاضی فیض عیسیٰ کے گرد گھوم رہی تھی کہ جی یہ ہوگا تو قاضی فیض عیسیٰ آ جائے گا. بھائی there was never the intent. You break an institution یار. You don't just say کہ بھائی فلاں بندہ پسند نہیں، اب اگلا جج ہے وہ ہمارا ہے، ہمارا پی ٹی آئی. بھائی پی ٹی آئی کے کوئی ججز ہوتے ہیں کیا، یا پیپلز پارٹی کے یا پی ایم ایل این کے ہوتے ہیں کیا ججز؟ یار these are judges of the superior judiciary. They have reached the highest pinnacle of the entire judicial system. صحیح. Take them for what they are. نہیں تو سر بٹ اس میں بھی دیکھیں نا ابھی جی نہیں سر، ابھی آپ سے بات کرنے سے پہلے ہم مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز کسی شو میں فاروق نائک صاحب نے آن دا ریکارڈ کہا کہ ہم جو ججز ہیں جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ہوں گے ان کی عمر ہم زیادہ رکھیں گے 65 سے بڑھا کے. تو سر ان کی یہ تنقید تھی اور یہ اور لوگ بھی تنقید کریں. I'm just using him as an example کیونکہ ابھی وہ موجود تھے کہ جب آپ اس طرح عمر بڑھا دیں اگر یہ پروپوزل ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سپریم کورٹ میں ججز ہیں وہ ہر وقت یہ دیکھتے رہیں گے کہ اگر ہم اچھے فیصلے کریں گے جو اس وقت کی حکومت کو پسند ہوگی تو ہمیں 3 سال اور مل جائیں گے کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں. تو سر دس از واٹ آئی مین کہ یہ تحفظات ہیں اور کیونکہ مسودہ پبلک میں آ نہیں رہا اس لیے افواہیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اگر آپ لوگ بتا دیں یا شیئر کر لیں کوئی تفصیل تو یہ پرابلم اتنے نہ ہو. عربہ پہلی چیز تو کہ ہمارا جو مسودہ ہے وہ کوئی سیکرٹ ڈاکیومنٹ نہیں. دیٹ ہیز بین شیئرڈ across the parties that have been shared with civil society, وہ سب کے ساتھ ہے. سیکنڈلی ہمارے مسودے میں کہیں بھی ایج کا ذکر ہی نہیں ہے، بڑھانے کا کم کرنے کا وغیرہ. یہ تو شروع جو ڈیبیٹ ہوئی تھی اس ایج والے بڑھانے والے سے ہوئی تھی، تبھی تو we move an alternate کہ بھائی ایج کی بات کیوں کرتے ہو، you give a tenure. سر اگر میں آپ سے اگر آپ یہ شیئر کر رہے ہیں انفارمیشن
تو میں کیا آپ سے یہ پوچھ سکتی ہوں کہ سر جو اس قسم کی اطلاعات تھیں کہ آرٹیکل 199 جو ہے اس کو بھی غائب ختم کیا جا رہا ہے اور آرٹیکل 8 میں تبدیلی لائی جا رہی ہے, کوئی ملٹری کورٹس کا ذکر تھا, کیا یہ چیزیں بھی آپ کے جو آپ کا ڈرافٹ ہے کیا ان میں سے یہ نکال دی گئی ہیں؟ Absolutely, there is no such thing. نہ ہم آرٹیکل 8 کے جو ہے ماڈیفیکیشن کے فیور میں, نہ 199 کو ماڈیفائی کرنے کے فیور میں ہیں, نہ 51 کے, نہ سو مینی ادر تھنگس جو کہ ڈیبیٹ میں آئی ہوئی ہیں. ضرور کہیں نہ کہیں سے یہ چیزیں فلوٹ تو ضرور ہوئی ہیں, but then when you sit down to discuss and negotiate, تو پھر تو آپ تو کوشش کرتے ہیں نا کہ کلینسٹ پاسبل کنسنسس ڈاکیومنٹ نکلے نا. ہمارا تو خیال ہے کہ جو ہمارا ڈاکیومنٹ ہے, اگر پی ٹی آئی ڈزنٹ پلے پالیٹکس تو ایون دے شوڈ ایکسپٹ دس. اس چیز سے سر پی ایم ایل این نے کیا آپ کا ڈرافٹ ایکسپٹ کر لیا ہے؟ سر کیا پی ایم ایل این نے آپ کا ڈرافٹ ایکسپٹ کر لیا ہے؟ We have presented to them. They also agree کہ the bare minimum جو چیزیں ہیں صرف وہی آنی چاہیے which are absolutely necessary, کیونکہ ورنہ ایک unnecessary confrontation between parliament and judiciary جو ہے is happening and will keep on happening. So we have to diffuse that also. Though this is for the long term, for posterity, ہمیں یہ بھی کرنا ہے کہ یہ کنفرنٹیشنل جو سچویشن آ گئی ہے انفارچونیٹلی ود ان جوڈیشری ایز ویل ایز بٹوین جوڈیشری اینڈ ادر انسٹیٹیوشنس, وہ نہیں ہونی چاہیے. سر ویری کوئکلی, تو اب صرف جے یو آئی فے نے آن بورڈ ہونا ہے, پی ایم ایل این اور پی 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 تو لگ رہا ہے کہ ایک پیج پہ ہیں, تو اب صرف آپ نے مولانا صاحب کو کنونس کرنا ہے اور مولانا صاحب بھی اب ظاہر ہے کہ ہم بات کرتے رہے ہیں, ظاہر ہے ہی کمز فرام اے ڈفرنٹ پرسپیکٹو, ہم اور پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں, لیکن ہماری کوشش تو یہ ہے نا کہ سب کے سب جو ہیں وہ آن بورڈ ہو جائیں. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.